ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। साहिबजादा काशिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। काशिफ साहब, दुआ के हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में इस सेशन में बात करने वाले हैं। अल्लाह ताला का और इंसान का बड़ा खूबसूरत राब्ता है कि हम जितनी मर्जी बातें कर सकते हैं, लेकिन दुआ के हवाले से बहुत सारे लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन है। ये सबसे पहले मैं चाहूँगी कि क्लियर करें कि दुआ का हमने मतलब ये समझ लिया है, नमाज अदा की है, जय नमाज पे बैठे हैं तो ही दुआ मांगनी है, या फिर जब चलते फिरते जब दिल चाहे आप अल्लाह से बात करें और जब दिल चाहे जो मर्जी मांग लें? ये बताइए हमें सबसे वजह बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। दुआ फरियाद है, इल्तिजा है, निदा है अपने मालिक के हुजूर। आप अपने दिल की कोई बात भी अपने रब ताला से कर सकते हैं। और दुआ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ सुनने वाला भी है। तो ये आपका और आपके मालिक के दरमियान इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जहाँ आप दुआ मांगते हैं वहीं आपका मालिक आपको सुन रहा होता है। सही। अब गौर वाली बात यह है कि दुआएं कुरान ने भी बताई हुई हैं, बहुत सारी दुआएं अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआएं की हुई हैं, बहुत दुआएं की हैं, अपने रब के हुजूर इल्तिजाएं की हुई हैं। कहते हैं कि किसी परेशान इंसान का सिर्फ आंख उठा के आसमान को देखना भी दुआ कहलाता है। सुभान अल्लाह। बाज़ औक़ात इसके लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं। बाज़ औक़ात सजदे में अगर आप बग़ैर नमाज के भी जाएं और दो आंसू बहा दें तो ये भी मुकम्मल एक दुआ होती है। तो सरकार वैसे सब कहा करते थे कि हम अपनी बहुत सारी परेशानियां भी जो हैं वो दुआओं से मांग रहे होते हैं, कि हमें मालूम नहीं है कि हम अपने रब से क्या हमें मांगना है और हम मांग क्या रहे हैं उससे। सही। नॉर्मली जिन चीज़ों के बारे में कहा गया है कि ये दुआएं हैं, या आप अपने रिज़्क़ की दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें, माँ बाप के लिए दुआ करें, लेकिन इसके अलावा आप गौर करें तो चोर भी दुआ मांग के जाता है कहीं चोरी करने के लिए, या अल्लाह कहीं कोई अच्छा हाथ मेरा डलवा दी है। सही। तो ये दुआ के जो अंदाज है ना, ये अंदाज भी हैं, लेकिन दुआ की कैफियत भी हैं कि दुआ हमने मांगनी क्या है। सही। जो सबसे कीमती और ख़ूबसूरत जो दुआ है ना, वो है कि या अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब अता फरमा। आमीन। कहते हैं कि अल्लाह के पास जाएं तो वो अपने हबीब के पास भेजते हैं, और अगर उनके हबीब के पास जाएं तो वो अल्लाह की तरफ भेजते हैं। यानी कि ज़मीन से आवाज़ जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह, और आसमान से आवाज़ आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये जो मालिक की सबसे खूबसूरत जो रिलेशन है, जो सबसे एक और भी दुआ की जाती है कि या अल्लाह ताला हमें दरूद भेजने वाला बना। तू और तेरे फरिश्ते या अल्लाह ताला हर वक्त दरूद भेज रहे हैं, हमें भी उसमें उस लश्कर में शामिल फरमा के हम भी दरूद भेजने वाले बने। वासिफ साहब कितने सॉरी मैं कहीं काशिफ साहब मुझे ये बताइए कि कितने लोग ये वाली दुआएं मांगते हैं? हम तो हाथ उठाते हैं, अल्लाह मियाँ अच्छी नौकरी दे दें, अल्लाह मियाँ हमें बहुत बड़ी गाड़ी दे दें, अल्लाह मियाँ हमें जो है वो ख़वातीन रिश्ते करा दें, बेटियों के रिश्ते करा दें। हम तो यही कुछ मांगते रह जाते हैं। जब दुआ कर रहा होता है तो अपनी बेबसी का इजहार भी कर रहा है कि या अल्लाह इस मामले में हम बेबस हैं, वरना जहाँ इंसान का बस चलता है ना, वो उधर अल्लाह के करीब भी नहीं पटकता, वो अपने बाजू अपने जोर बाजू का जिक्र कर रहा होता है। बेशक। और परेशान होते हैं तो रजू करते हैं, बस हो जाता है ना कि अब या अल्लाह मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू ही कोई मेहरबानी फरमा। वो मकाम होता है कि जहाँ पे अल्लाह फिर आपको फिर सुन रहा होता है कि ये मेरे से वो काम की बातें नहीं मांग रहा। वो एक आपको सुनाया था वाकया कि एक बहुत आबिद जाहिद किस्म का इंसान था, एक फरिश्ता गुजरा तो उसने कहा कि अल्लाह ताला के कहा फरिश्ते ने कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो रहा हूँ, तो मुझे बता तेरा कोई मैसेज है तो मैं मैसेज दे देता हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल, मेरा काम नंबर 1 ये है, मेरा काम नंबर 2 है, काम नंबर 3 ये है। तो फरिश्ते ने कहा कि समझ गया हूँ तेरी सारी बात, मैं तेरा मैसेज आगे पहुँचा दूँ। उसने कहा अभी तो मेरी बहुत सारी दुआएं रहती हैं और भी इतने सारे। तो उसने कहा कि मैं तेरी बात समझ गया हूँ, मैं रब ताला से कह दूंगा कि या अल्लाह इसको तेरे अलावा सब कुछ चाहिए। तो हमें रब के अलावा सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ हम मांग रहे होते हैं। तो मैं एक दफ़ा हरम शरीफ उम्रे की सादत के लिए गया,
غلاف کعبہ کے ساتھ سر جوڑ کے کھڑا اور اپنے دل میں اپنے رب سے جو میں باتیں کر رہا تھا، ماشاءاللہ، میرے کان میں نا ایک خاتون کی آواز آئی، صحیح، پنجابی زبان میں بول رہی تھی ہاں اور ایک دعا کر رہی تھی، ہاں، یا اللہ میری کوئی شے قبول فرما لے، میرا کوئی عمل قبول فرما لے، میری کوئی نیکی، ایک نیکی میری قبول فرما لے۔ صحیح، اب میں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا، میرے کان میں تو صرف آواز آ رہی تھی اور آ رہی، میری آنکھیں بند تھیں، ہوں، تو یقین کریں کہ وہ اس کی جو رکت زدہ جو آواز تھی نا، سادگی اور وہ سادگی، کنیکشن اور وہ، میں نے کہا یا اللہ جو یہ کہہ رہی ہے نا میں بھی وہی مانگتا ہوں، کچھ قبول فرما کیا لے تو ہماری زندگی میں کیا گیا عمل۔ دعاؤں کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ دعاؤں کے اوپر بہت زیادہ زور لگاتے ہیں۔ صحیح، غالب کا ایک شعر ہے کہ جی، غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ کیا بات ہے، کیا یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ اگر پتہ نہیں ہے تو بتانا کیا ہے، ہاں، اور اگر پتہ ہے تو بتانا پھر کیا ہے، کیا بتانا ہے۔ تو ہمارا ہر حال کھلا ہوا ہے اپنے رب کے سامنے۔ سر ہمارے اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ ہیں ان کا جی، بسم انٹروڈکشن اللہ۔ دیتے ہیں اور پھر جو آن لائن گیسٹ ہیں ان کی طرف جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حافظ عثمان رضا مسمی صاحب ہیں، نعت خواہ ہیں، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اویس رضا صابری صاحب ہیں، آپ بھی نعت خواہ ہیں، ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کو آج بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہیں جی علامہ مولانا حافظ محمد عثمان صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، سر آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آن لائن ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی اعجاز خان صاحب ہیں، اورا ایکسپرٹ ہے، روحانیت پہ بہت بات اچھے انسان کرتے ہیں، ہیں، میں انہیں اور پرسنلی جانتا ہوں، بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ سر آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، رمضان المبارک، بہت بہت مبارک ہو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے تمام بھائی بہن بھائیوں کو بھی۔ یہ دیار غیر میں ہے لیکن غیر نہیں ہے، نہیں ہمارے ساتھ ہے پھر بھی۔ دلوں کے قریب ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، صاحبزادہ صاحب کو دیکھ کے ہمیشہ ان کی لیگیسی ہے، ہمارے استادوں کی لیگیسی کا حصہ ہیں آپ، تو یہ بھی استاد ہیں، اور جو انہوں نے فرمایا دعا کے بارے میں کیا بات ہے، یہ صاحبزادہ صاحب ہی فرما سکتے ہیں کاشف بھائی۔ بہت شکریہ آپ کی پروگرام کا، آپ کے رہنے والے کا۔ اچھا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ٹرانسمیشن میں، اس وقت افطاری کا ٹائم ہے وہاں پہ، ہمارے تو ابھی یو کے میں ہیں کوئی 4-5 گھنٹے، تو میں اس حوالے سے کچھ ایسی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ لوگ جو مذہبی حوالے سے ان کو نہیں سنتے وہ بھی ان کو بھی استفادہ ہو۔ صحیح، یہ جو ہماری باڈی ہے، اس کے اندر جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے وہی آپ کی دعا کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جو کورٹیسول ہوتا ہے جی، وہ اس سے کبھی آپ کی دعا نہیں ہوتی، وہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ آپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ دو ضدی بچے ہو اور ایک باپ کے ساتھ جا رہے ہو، اور ایک بڑا خوبصورت سا کاشف بھائی جیسا بڑا سیدھا، جس طرح بھی والد صاحب کہتے تھے، کہہ رہے ہیں وہ جا رہے اچھا وہ بچہ جا کہہ رہے رہے ہیں آپ کو۔ وہ جا رہے اور وہ جو ضدی بچے وہ کوئی بھی کھلونوں کی دکان دیکھ کے لیٹ جاتے ہیں زمین پہ، ضد بالکل کرتے ایسا ہیں، ہوتا ہے۔ ایڑیاں رگڑتے ہیں، اور ایک بچہ اپنے باپ کی انگلی تھام کے باپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں وہ ضدی بچہ نہیں بننا چاہیے۔ میرے اللہ تعالیٰ کی فراست کے سامنے ہماری فراست کا کیا مقابلہ، کوئی میری اللہ مقابلہ تعالیٰ کی نہیں۔ سلیکشن کے سامنے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی ہے، اور اس دعا میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے زندگی کی اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ یہ بابا جی نے بتایا تھا، اور یہ اتنا ایک جامعہ پیکج ہے کہ جب آپ اپنی ذلت سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ ہر بیماری سے پناہ مانگتے ہیں، آپ اپنی ہر تنگ دستی سے پناہ مانگتے ہیں، آپ اپنی ہر مشقت مشکل سے، بالکل۔ اپنا مصیبت سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اگر ہمارا راستہ سیدھا ہو جائے، اور دوسری بات ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر ہم سے کون پیار کرتا ہے، جو وہ سلیکٹ کرتا ہے، میرا خیال ہے وہ ہم اپنے لیے سلیکٹ نہیں کر پاتے۔ جی جاز خان صاحب، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت دل سے دعا کرتے ہیں، دعا کی قبولیت اور ناقبولیت میں جو ہمارے رب کے ساتھ تعلقات بگڑتے بنتے رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے جی۔ دیکھیے سر، دعا تو آپ کی ہاٹ لائن ہے، جس طرح ہاٹ لائن آپ کو اللہ نے دے دی نا کہ دس از بٹوین یو اینڈ می، اس میں نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی آپ کے باس ہے، نہ آپ کا سبارڈینیٹ ہے، یہ میں ہوں اور آپ ہیں۔
میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں بڑا خوبصورت کہہ دیا. اللہ نے فرمایا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں. اچھا، وہ اعلان کوئی سی او نہیں کر رہا، وہ اعلان کوئی دنیاوی سی ایم یا پی ایم نہیں کر رہا، وہ میرا اللہ کائناتوں کا خالق کر رہا ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو میرا شکر ادا کرے گا اس کی میں بہت نعمتیں بڑھا دوں گا، سبحان اللہ. ورنہ میرا عذاب بہت سخت ہے. تو آپ یقین کریں کاشف بھائی، شکر سے بہتر نہ کوئی کنجی ہے، نہ کوئی اسرار بے ہے. شک. اور میرے اللہ تعالیٰ کے قربان جاؤں کہ جب آپ اس سے شکر کرتے ہیں اور آپ اس کو اکنالج کرتے ہیں، دیکھیں یہ اتنی خوبصورت دنیا میرے اللہ نے کس لیے بنائی، یہ اتنے ٹیسٹ برڈز ہمیں کیوں دیے، ہمیں اتنے اچھے پہاڑ، دریا، یہ ندیاں، یہ نخلستان یہ کیوں دیے کہ ہم ایک دفعہ اس کو کہے کہ یا اللہ تھینک یو ویری سبحان مچ، اللہ، یو ڈن سبحان خان اللہ. ویری صاحب، نائس فار اس، یو خان ڈن. صاحب بڑی پیاری آپ نے شکر کی بات کی، اور ہم لوگ تو بھول جاتے ہیں، ہم تو ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں، ہم ہیو ناٹس کی بات کرتے ہیں. جو ہمارے پاس ہے اس کی طرف تو ہماری نظر ہی نہیں جاتی. ہم نے تو صرف جو 4-5 چیزیں 2-3 یا ایک کسی زندگی میں نہیں ہے، ہمارا تو اسی پہ اصرار اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہیے. یہ جتنے لوگ ہم اسٹوڈیو میں ہیں اس وقت، جو ہمارے باقی حضرات ہیں، معزز سر ہمارے پاس بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرمائیں. آپ وہ میں کاغذ اور پینسل دیتا ہوں اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسی لسٹ بنائیں جو کہ آپ کو چاہیے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 5 یا 4 چیزوں سے زیادہ آپ کو نہیں چاہیے، ہوں گی. مگر جو آلریڈی آپ کو اویلیبل ہے، اگر آپ اس کو لکھنے لیے بیٹھے تو آپ اپنی زندگی میں نہیں لکھ سکتی. ایسا آکسیجن کا معیار، جتنی ایسا عطائیں پانی، ہوئی ہیں ایسی رب تعالیٰ ہوا، کی. جی ہاں. ایسی دنیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے جو پرانی قسطیں دے دی ہیں، ہم قسطوں پہ کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی پرانے زمانے میں لوگ قسطوں پہ ملتی تھی، تو جب ہم ان کی قسط ٹائم پہ ادا کرتے تھے نا، کسی پنکھے کا، کسی فریج کا، تو جب ہم اس دکان میں جاتے تھے نا، وہ دکاندار کہتا تھا 2 لے جائیں سر، آپ کا ویار بڑا اچھا ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا ویار اللہ کے ساتھ کیا ہے، کیا ہم نے پرانی چیزوں کی قسط ادا کر دی ہے، اس کی قسط شکر ہے. اگر اور دوسری بات یہ کہ اگر میں شکر ادا کرتا ہنستا ہوا جاؤں اور میرا شکر میرے اللہ کو پسند آ جائے تو وہ ساری زندگی مجھے خوشیوں میں ہی رکھے گا. مگر اگر اس کو میرا رونا پسند آ گیا تو پھر کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہنستے جھومتے، میرے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے پیغمبر، ہمارے ایسی، یقین کریں ہم اتنی خوش قسمت امت ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہر چیز جو کمپلیشن کے بعد ہمیں دی گئی ہے. ہم وہ امت ہے جن کا پرچہ آؤٹ کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ ایگزام میں یہ پڑھنا، یہ بتانا. ہمارے تو قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اساتذہ کے ذریعے، استادوں کے ذریعے ہماری زندگی بہت زیادہ آسان کر دی ہے میرے اللہ نے. ہم وہ لوگ ہیں جن کو وہ فیسلٹیز ابھی تک میسر ہے جو بادشاہ اکبر کو میسر نہیں تھی. وہ بھی گرمیوں میں پنکھا جھیلتا تھا، وہ بھی گرمیوں میں پنکھا چلتا تھا. وہ ایک جگہ افغانستان جاتا تھا، 2.5 مہینے لگتے تھے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم ٹورنٹو 12 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس ایک موبائل کھولتے ہیں، ہم ایک چیز لکھتے ہیں گوگل میں. مجھے ایک دن یاد ہے، ہمارے ایک ٹیچر سمن آباد میں رہتے تھے، تو سردیوں کی شام تھی، میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا سر ایک سوال ہے، تو مجھے کہتا بیٹا آ جائیں آپ. تو مجھے ابھی تک وہ سردیوں کی شام یاد ہے کہ ایک سوال کے لیے میں کینٹ سے جب گیا تھا نا سمن آباد، تو میرے یہ ہاتھ اور میری ساری چیزیں، کیونکہ اس وقت تلاش ہوتی تھی، ہم بچے ہوتے تھے سوالوں کے. اب تو آپ ایک سوال لکھ کے آپ کو 31 جواب گھر بیٹھے کمرے میں مل جاتے ہیں آپ کو، حدیث کے، فقہ کے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے. صرف ہم اس کو وہ جو اکنالج نہیں کر پا رہے، ہم مانگتے رہتے. دیکھیں ہمارا اللہ تعالیٰ، ہمارا اللہ ہے، وہ کوئی اسٹور مینیجر نعوذ باللہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ہر وقت یہی دیتے ہیں، یہ کم ہو گیا، یہ کم ہو گیا. ہمیں پوچھنا چاہیے یا اللہ ہم بہت خوش ہیں، کیا تو ہے ہم سے خوش؟ ٹھیک ہے یا اللہ میری آواز پہنچتی ہے نا آپ تک، آپ مجھے اپنی آواز بھی پہنچا دیں. آپ یقین کریں اس کی آواز بھی پہنچنی شروع ہو جاتی ہے. بس صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. صحیح. یعنی کہ جب آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی برابر ہو جائے گی تو غم ختم ہو جائے گا. تو ہم اس چیزوں کا غم کرتے ہیں کہ مالک تیری یہ مرضی ہے لیکن میری مرضی تو اس سے فرق تھی، تو وہاں پہ ہوتا ہے پیدا غم.
تو اگر غم میں شکرانہ چلا جائے تو سمجھے آپ کو سب غم ختم ہو جائے. اگر وہی ہے نا کہ اگر ہم اس کی رضا میں خود کو راضی کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں وہ بھی عطا کرے گا جو ہماری مرضی ہے. ہاں بے شک بے شک بے شک. اچھا اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. میرا خیال ہے نعت رسول مقبول سے آغاز کرتے ہیں. میسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بسم اللہ کیجئے سر. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا دینا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, جس خواب میں ہو جائے دیدار
دیسی صلح جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بات ماشاء سب کا اللہ۔ فکرہ ہے کہ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے، خود بخود آ جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب سے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے گا کہ قرآن نے دعا کے کیا کیا انداز سکھائے ہیں اور کس طرح سے اس رب کے حضور ہم اپنی التجاؤں کو دعاؤں کو پیش کریں، کیا طریقہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت قبولیت اچھا ہو؟ سوال ہے آپ کا۔ دعا کے دو مواقع خاص طور پہ بیان کیے، صحیح، پھر آگے اس کی تفصیل میں بہت سارے بیان کیے ہیں۔ احادیث کے اندر دیکھتے ہیں ہم تو بے شمار مواقع جن کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب سے پہلے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، خوشی کا، ایک غم کا۔ خوشی کے موقع پہ دعا کو بھول جاتا ہے وہ، غم کے موقع پہ دعا یاد آ کرتا ہے۔ جاتی ہے۔ اب جب غم کے موقع پہ دعا کرتا ہے، قرآن مجید نے دو مقام پہ ان الفاظ کو بڑا ہیڈ لائٹ کے طور پہ واضح کر کے لکھا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب غم، تکلیف، یہ الفاظ دو جگہ ہیں قرآن میں پورے میں، جب دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ دعا مانگتا ہے اللہ سے، پھر جب اللہ اس کی دعا کے بدلے میں دکھ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے کہ گویا اس کو تکلیف آئی نہیں تھی۔ اچھا، ایک یہ پوائنٹ۔ دوسرا، خوشی کے موقع پہ تو بہت کم ہے دعا مانگتے، حالانکہ وہ دعا اس سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اور تیسری بات، اب آئیے دعا کن مواقع میں مانگنی چاہیے؟ بَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، قرآن کہتا ہے رات کے آخری حصے میں دعا، وہ دعا ایسی ہوتی ہے اس وقت جو بھی مانگنے والا مانگتا ہے اس کو عطا کیا جائے۔ ویسے تو قرآن مجید نے اعلان کیا، بڑا خوبصورت اعلان کیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی ہم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں، معاذ اللہ رب وہ نہیں ہے جو پکار کو نہ سنتا ہو۔ بعض اوقات یہ الفاظ کہہ دیا جاتا ہے، یہ میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا، یہ بڑا غلط جملہ ہے جو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہماری کب سنے گا، معاذ اللہ یہ غلط جملہ ہے، شریعت قرآن حدیث کے مخالف ہے۔ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے وہ سنتا ہے، جو سن نہ سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ رات ہوتی ہے، رب کی ذات ہوتی ہے اور پھر اس سے بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ ہاں جی، بَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اس کا عام لفظوں میں آپ نے ترجمہ یوں کر دیا، یعنی رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جاتی ہیں وہ بڑی، ویسے تو حدیث پاک میں آیا نا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی، مظلوم کی، اور ایسا وہ بادشاہ حکمران جو عادل حکمران ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو افطاری کے وقت کی جانے والی، ماشاءاللہ آج ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور افطاری کا وقت بالکل قریب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں، ناظرین کو سنیں۔ حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دعا افطاری کے وقت دعا کی جاتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔
اب وہ جو مواقع، اور ابھی اعجاز خان صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے نا، تم وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ تو نوٹ کرنے لگ جاؤ. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تم مجھ سے کیا کیا مانگو گے، تمہارے پاس تو کوئی لسٹ ہی تیار نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے تم اگر ان کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے. اچھا اب اس میں دعا کے کون کون سے مواقع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کروائے، جیسے ایک تو یہ رات کا آخری وقت، یوم عرفہ کا موقع، دعاؤں کی خصوصیت کا وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اسی طرح جمعہ، نماز جمعہ کا دن خود وہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے. سحری کا وقت، اس کو خاص طور پہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا. افطاری کے وقت کو بیان کیا گیا. اذان اور اقامت جب ہو رہی ہوتی اس دوران دعا مانگی جائے. فرمایا فرض نماز کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے. اور پھر اور ایک اور میں ناظرین کو ایک اور بات کر رہا ہوں، مائیں اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی ان کو بد دعا نہ دے. کیوں؟ ماں کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ جو باپ کی دعا ہے نا بچوں کے حق میں، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی. کیا بات. ماں اور باپ ایسا تحفہ جن کے والدین حیات ہیں. میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے وساطت سے کہنا چاہوں گا، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا. آمین. علامہ صاحب یہ جو آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، یہی خان صاحب کی طرف میں لے کے جانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جیسے انہوں نے کہا کہ جو ماں ہے، جو والدین ہے، وہ بالکل بھی اپنے بچوں کے لیے خان صاحب کے کچھ بھی بری بات نہ کہیں. ہمارے ہاں تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں، بچوں کو ڈانٹ بھی پڑی ہوتی ہے، برے کلمات بھی جب ماں غصے میں آتی ہے تو بہت کچھ کہہ جاتی ہے. تو سر وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ منہ سے نکلی بات پوری ہوتی ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اپنے منہ سے اپنے لیے، دوسروں کے لیے اچھے کلمات، اچھے الفاظ نکالیے. اس حوالے سے سر ہمیں بتائیے. اعجاز صاحب آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، ذرا اسے آواز آپ کی نہیں آ پا رہی. جی اب آئی. میری جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اورے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وائبریشن کرتا ہے. آپ کا اورا تب وائبریٹ کرتا ہے جو آپ کے الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں اور آپ کی باڈی میں یہ سٹینڈ کر جاتے ہیں، آپ کی انرجی. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دعا اس بندے کی جلدی قبول ہوگی جو معاف کرنے والا ہوگا. صحیح. کیونکہ آپ کا سیکرل چکرا کے اندر ایک ایسی انرجی ہے جو دعا کو اوپر لے کے جاتی ہے. جیسے صاحب صاحب نے کہا کہ ماں کی جو تکلیف ہے وہ خود دعا بن جاتی ہے. تو آپ کی وہ ایک انرجی ہوتی ہے جو دعا کو آپ کے اوپر ڈسپیچ کرتی ہے، آپ کی انرجی سسٹم کے لیے، آپ کی بائیو فیلڈ کے لیے. آپ کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں اس کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ پانی میں دم کرتے تھے. دم کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی پازیٹیو انرجی کو انجیکٹ کرتے تھے، اور جب آپ وہ پانی پیتے تھے تو پانی کے جو مالیکیولز ہیں وہ اس انرجی کو آپ کے اسپائن میں لے کے جاتے تھے اور آپ ٹھیک ہو جاتے تھے. کرنا میرے اللہ نے ہوتا. مگر یہ جو لفظ ہوتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کہا تھا کن، اور وہی امر ربی ہم میں ہے. جو ہم یقین سے کہیں گے میرا اللہ کر دیا کرے گا، ہم اس کا حصہ ہیں، ہم اس کے نائب ہیں. آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ اتنا ہی سیریسلی کرنا چاہیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اس یونیورس میں رہے گا. انرجی کبھی ختم نہیں ہونی، انرجی صرف اپنی جگہ کو چینج کرتی ہے. آپ یقین کریں، اب آپ کی بات کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ اب ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جو 50 سال 60 سال پہلے کسی نے کوئی سپیچ کی ہو اور کسی نے کوئی بات کی ہو تو اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں دوبارہ اس انرجی کو اس کمرے سے یا اس جگہ سے. اٹلی والے پچھلے 8 سال سے کام کر رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس کو کسی طریقے سے ریٹریو کر سکیں، صحیح، اس کو ریٹریو کر سکیں. بات یہ ہے کہ ماں جو بھی لفظ نکالے گی، مثال کے طور پہ آپ اپنے بچی کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا بدتمیز ہے، آپ یقین کریں وہ بدتمیز ہو جائے گا. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ بچہ میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کی جو مینیفیسٹیشن سسٹم آف یونیورس ہے وہ آپ کے الفاظ کو لے کے اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اسپیشلی ماؤں کو تو بات کرنے سے پہلے 1 دفعہ نہیں 70 دفعہ سوچنا چاہیے. واہ واہ. مجھے ایک دفعہ ایک بابا جی ملے، پنجابی بابا جی. صحیح.
مجھے کہتے ہیں پتر اپنے واسطے دعا نہ کریا کر. بابا جی کمال بات کر رہے ہیں, اپنے لیے دعا نہیں کرنی. کہتے ہیں ایسے بندے لب جڑے تیرے واسطے دعا تیرے کریں, واسطے دعا یعنی کہ کسی کی زندگی میں کچھ ایسا کار خیر کر دیں کہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نہیں, اور وہ سیدھی جو ہے اور وہ تو بالکل مالک کے حضور ایسے ڈائریکٹ پہنچتی ہے, کیونکہ دل سے از دل خیزت بر دل ریزن. جی علامہ صاحب میں آپ کے جملے کو بڑا کروں. ہمارا استاذ گرامی ہمارے فرمایا کرتے تھے دعائیں کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی. لی جاتی ہیں. واہ واہ. کوئی انسان عمل ایسا کرتا ہے نا جی ہاں, جس کی بدولت دعائیں ملتی ہیں. اچھا ابھی اس حوالے سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت سنا کے میرے خیال میں ہم کلام کی طرف آئیں گے. ایک روایت ہے بڑی خوبصورت روایت, چونکہ دعا کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک بات یہ بھی, کبھی تو دعا ڈائریکٹ رب سے مانگی جاتی ہے, کبھی انسان اپنی زندگی کی نیکیاں رب کے سامنے رکھ کے کرتا ہے مولا یہ میں نے کیا مجھے عطا کر دے, لیکن وہ نیکیاں ہوں ایسی. امام مسلم رحمۃ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے غلاموں کو, صحابہ کرام کو یہ روایت بیان کرتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں, حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے, حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی امتوں کے 3 افراد سفر کر رہے تھے. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھے نے, کہتے ہیں کہ جب وہ سفر کر رہے تھے تو ایک غار میں چھپ گئے, طوفان آیا, بارش آئی, تو وہ غار کے آگے آ کے پتھر آ کے رک گیا, غار کا دروازہ بند ہو گیا, باہر جانے کا راستہ نہیں. ایک نے اٹھ کے دعا کی, یا اللہ میں تجھے, اگر وہ میری نیکی کون سی جو میں اپنی زندگی میں کرتا رہوں کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میں بکریاں چرا کے آتا, جب تک میں اپنے والدین کو بکریوں کا دودھ نہ پلا دیتا, ان کو خوراک نہ کھلاتا, اس وقت تک میں اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں دیتا تھا. یا اللہ اگر میرا عمل وہ تیری رضا کے لیے تھا تو مولا اس نیکی کے صدقے اس پتھر سے ہمیں ذرا نجات دے دے. پتھر ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. یہ حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اب دیکھیے پھر دوسرے شخص نے دعا کی, یا اللہ وہ جو میرا عمل تھا, کون سا عمل, کہ اس کے ہاں کسی مزدور نے مزدوری کی تو اس کی اجرت باقی تھی, وہ چلا گیا, کسی وجہ سے ان کا تنازع ہو گیا, تو اب کچھ لمبے عرصے کے بعد آیا اور آ کے کہنے لگا میری اجرت, اس نے اس کا پیسہ انویسٹ کر دیا کاروبار کے اندر, وہ بڑھتا چلا گیا, کافی مال مویشی ہو گئے. اب آیا تو اس نے کہا میرا وہ حق, میرا وہ پیسہ دو جو تمہارے پاس ہے. اس بندے نے کہا یہ سارا لے جاؤ, یہ مال تمہارا ہے. اس نے کہا تم مذاق کر رہے ہو, کہا یہ میرے تو وہ اجرت تھی. کہا نہیں, وہ تمہارا پیسہ میں نے اپنے استعمال میں نہیں لایا, یہ تمہارا ہی مال بڑھتا چلا گیا ہے. اب اس بندے نے کہا یا اللہ اگر وہ میری نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو یا اللہ اس کے صدقے ہمیں اس پتھر والی آفت اور مصیبت سے نجات دے. پھر دوبارہ پتھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. یعنی انہوں نے اپنی نیکیاں رکھی. تیسرا شخص وہ جس کو اپنی چاچا زاد بہن سے وہ محبت ہوگی تو آخر وہ شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن گناہ کی طرف مائل ہونے لگا, تو اس عورت نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو گناہ نہ کرو. اس نے کہا یا اللہ میں گناہ کر سکتا تھا, لیکن چونکہ یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے گناہ نہیں کیا. خشیت اللہ, بالکل ٹھیک ہے مولا میں نے تیری وجہ, تیری رضا کے لیے نہیں کیا, تو یا اللہ اگر وہ میری نیکی تیری رضا کے لیے ہے تو مولا ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے. اب ان تینوں شخصوں نے دعا مانگی, اور یہ واقعہ حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنی نیکیاں سامنے رکھ کے بھی رب سے دعا مانگے, کہے کہ یا اللہ یہ میری نیکیاں تیری رضا کے لیے ہیں. صحیح, سبحان اللہ. صابری صاحب, اپنا ویس رضا صابری صاحب جی. آج دعا کا موضوع ہے تو حمد باری تعالیٰ دعائیا. بسم اللہ. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ, عطا کر دے شان
کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. کاشف صاحب میں چاہوں گی کہ میسیج دیجئے ہمارے دیکھنے والوں کو دعا کے حوالے سے. ہم لوگ اپنے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں. بے شک. ہماری دعائیں آنے والے مستقبل کے لیے ہیں. کبھی کبھی اپنے بچوں کے سرہانے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ جس مستقبل سے گزر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، کیونکہ تو ہی ہے جو حفاظت فرما سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے. بے شک. تو ہم دعاؤں کا رد و بدل ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. تو دعا ایک سب کہا کرتے تھے کہ جب بیٹی کو جہیز دیتے ہو نا تو ایک یہ بھی دعا دیا کرو کہ اے بیٹی جس دن سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا صحیح. اور یہ سب نیکیاں میں تیرے حوالے کرتا ہوں.
تو یہ بھی جہیز کی ایک خوبصورت شکل ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو دعاؤں کے ساتھ اپنی نیکیوں کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے. مالک کے حضور جب بھی آپ دعا کریں ایک احساس ندامت جو ہے وہ ہر وقت ساتھ رکھا کریں کہ مالک کو ٹوٹے دل بہت پسند ہے, اس میں وہ رہنا پسند کرتا ہے. ٹوٹے دل کی دعا عرش ہلا دیتی ہے. کبھی ظلم مت کیجیے گا, مظلوم کی دعا عرش ہلا دیتی ہے. ایسی بد دعاؤں سے بچیں جن سے آپ کا مستقبل, آپ کی آخرت خراب ہو. زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھیں, کوئی بڑی نیکی بڑی نہیں رہے گی. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں اور لوگوں سے دعائیں لیں. کہتے ہیں جس کے جنازے میں 40 لوگ اس کے حق میں خلوص سے دل سے دعا کر دیں اس کی بخشش پکی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں زندگی میں کرنا بس یہی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں آسان کریں تاکہ ان سے ہم دعائیں لے سکیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے, میسیج دیجئے. یہ کاشف صاحب فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں آسان کریں, آسانی دیں گے تو دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے خود ہی آ جائیں گی. ہم تو مشکلیں, ہمیں تو برداشت ہی نہیں ہے, دوسرے اپنے ہی برداشت نہیں ہے. ہم تو اس پہ میں دو باتیں شیئر. جی ایک تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قید خانے میں مشقتیں برداشت کی اس وقت کے ظالم بادشاہ کے دور میں. صحیح. آپ قید خانے میں جا رہے تھے تو وہاں سے ایک مجرم باہر آ رہا تھا سزا پوری کرنے کے بعد. جب وہ باہر آیا نا تو اس وقت وہ کہنے لگا امام صاحب آپ یہ قید خانے میں یہاں سزا کے اس موقع پہ. کہا نہیں, کوئی شرعی معاملہ تھا اس وجہ سے مجھے آنا پڑا. ٹھیک ہے. کہا تم حق پر ہو؟ جی ہاں میں حق پر ہوں. تو کہا حق پر ہو تو پھر تم ایسا کرنا کوڑے ضرور کھانا. میں جھوٹا تھا, میں تو چور ڈاکو تھا, لٹیرا تھا, مال لوٹا واپس جا رہا ہوں. کہا تم حق پر ہو لہذا تم نے کوڑے ضرور کھانے. ٹھیک ہے جی کوڑے کھانے. پھر وہاں سے قید خانے سے وہ سزا ان کی ختم ہو گئی, واپس آ گئے. ساری زندگی اس ڈاکو کو دعا دیتے رہے. آپ کے بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان آپ ان کو دعا دیتے ہیں مجھے نہیں دیتے دعا, اس میں راز کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ ڈاکو کی بات مجھے جوان کر گئی تھی. واہ. اس نے کہا تھا کہ تم حق پر ہو, حق پر ہوتے ہوئے اگر تمہیں سزائیں بھی بھگتنا پڑے تو کوئی بات ہے. سبحان. اور دوسری بات, امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے. ان کو ولایت آپ جانتے ہیں کیسے ملی؟ رات کے وقت آپ کی ماں نے صرف پانی مانگا. ویسے بھائی رات کو پانی مانگا تو یوں سمجھ لے وہاں جہاں پانی تھا وہاں کولر کے اندر پانی موجود نہیں تھا. آپ نے برتن کو اٹھایا, وہ ندی سے پانی لینے چلے گئے. صحیح. تو اب جب پانی لے کر آئے تو آ کے ماں سو چکی تھی. آپ نے یہ اچھا نہ سمجھا کہ میں ماں کو بیدار کروں. ماں کے سرانے پانی لے کے کھڑے رہے. ساری رات گزر گئی. رات کو جب کروٹ بدلی ماں نے دیکھا ہو بیٹا سرانے کھڑا ہوا ہے پانی کا گلاس لے کے. خیر اب بیٹے نے ماں کو پانی پیش کیا, ماں نے پانی پیا, لیکن اس وقت ماں کے دل سے آہ نکل گئی, دعا نکلی. اللہ اکبر. وہ دعا نکلی جو اللہ کے عرش کو ہلا دی. کہا یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی. مطلب یہ کہ ہم پھر واپس آتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان زندگی میں کام وہ کرے جن سے خود بخود دعائیں اسے ملیں, نہ کہ وہ لوگوں کو کہتا رہے کہ بھائی مجھے دعائیں دو. دعائیں کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی. کیا کیا کرنا شروع کرتے ہیں تو دعائیں ملنا شروع ہو جائیں گی. پہلے لوگوں کو تکلیف دینا بند کر, سب سے پہلی بات. اور وہ سب کہا کرتے تھے کہ اس بندے کو جنت ضرور بھیجنا جس کے بارے میں تم سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہو کہ اس کو نہیں جانا چاہیے. صحیح. کیونکہ جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے. تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں جہاں آسانی پیدا کریں گے دعائیں آپ کے لیے خود بخود نکلیں گی. رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا سب سے اچھا انداز ہی یہی ہے کہ آپ سبمٹ ہو جائیں اس کی بارگاہ میں, اس کے پیش ہو جائیں مکمل طور پر. اور جو اس کے ہاں پیش ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہ چھوٹی چھوٹی دعائیں لے رہے ہوتے ہیں, اور خاموش دعائیں بھی ہوتی ہیں. بالکل ایسا اور ہی ہے. وہ سب کہتے تھے کہ دعا لینا بڑی اچھی بات ہے. اس بات پہ بھی دھیان کیا کرو لوگ تمہیں دعا کے لیے کہتے کیوں ہیں. تم نے ایسا کیا ان کی زندگی میں تم نے تاثر دے دی کہ تم بڑے نیک بن گئے ہو. لوگ تمہیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں, تو پہلے نیک بن جاؤ, دعائیں خود بخود تمہارے پاس آنا شروع ہو جائیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ جو کاشف صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے کہتے ہیں
یہ زبان میں تاثیر کس طرح سے آتی ہے کہ ہماری واقعی ہی سنی زبان جائے؟ میں تاثیر جو ہے نا، زبان میں تاثیر وہ یقیناً اللہ کے ذکر سے آتی ہے. جب انسان اپنی زبان کو، کیونکہ ایک روایت ہے اس میں سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو. صحیح. آپ نے کہا نا زبان میں تاثیر، سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دے دوں گا، جنت کی گارنٹی دے دوں. صحیح. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک انسان کے 2 ٹانگوں کے درمیان اور دوسرے 2 ہونٹوں کے درمیان ہے. اب اس سے کیوں صبح سب سے پہلے یہ زبان انسان کے سارے اعضاء کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی، کہتی ہے کہ تو کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا زبان سے جس کی وجہ سے سارا جسم میں جو جسم کا ڈھانچہ اس کو مشقت برداشت کرنی پڑے، سزا ملے اس کو، اس کو سزا ملے. تو یعنی زبان یہ کہتی ہے، اور پھر زبان ہی ہے انسان ایک عام سے لفظ کو اگر ادب کے ساتھ بول دے اور اس کے اندر کئی محبت بھرے پہلو پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ کرے تو اس کی ایک مثال یوں بھی لے لیں. آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں پڑھے لکھے تھے، اس دور میں قابل تھے اور دانا تھے، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین آج بے شمار ساری دنیا کے اندر، اور یعنی ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، ہمارے وہ ستارے ہیں. تو اب ان کے جب تک وہ اسلام میں قدم نہیں رکھا تھا، اسلام مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا اسلام میں آنا بھی دعا کا ہی نتیجہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پر رب سے دعا مانگی، سبحان اللہ. رب سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی. صحیح. تو یہ دعائیں انسانوں کی تقدیریں بدل دیتی ہیں. تقدیریں بدل دیتی ہیں. اعجاز خان صاحب کی طرف جانا چاہوں گی کہ ایک تو سوال جیسے تقدیر کی بات آ گئی ہے، بہت سارے لوگ کوشچن مارک لگاتے ہیں کہ اگر تو ہماری قسمت میں سب کچھ ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر دعاؤں کا کیا کردار ہے؟ اس پہ ذرا ہمیں روشنی فرما دیجیے. اس کے بارے میں تو جو علم کے شہر کا دروازہ ہے حضرت علی کرم اللہ جو انہوں نے فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہی تب گئی ہو جس کے بارے میں آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گی. کنیکشن ہے نا آپ کا اور میرے اللہ کا. اگر ایک بچہ اپنی ماں سے دودھ نہیں مانگے گا، اگر ایک اولاد اپنے باپ سے شفقت نہیں مانگے گی، اگر ایک ملازم اپنے مالک سے اپنا ہرجانہ نہیں مانگے گا تو ان کے ریلیشن شپ بہت کمزور ہوتا جائے گا. تو یہ ہمارا ریلیشن شپ ہے اللہ کے. مگر اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ یہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں جو ہم سارا دن کوشش کرتے ہیں بولنے کی، یہ شروع بھی تو اپنے آپ سے ہوتے ہیں. تو آپ کے ذمے جو ایک بندہ میرے اللہ نے دیا آپ کا اپنا آپ، اگر آپ اس کے حقوق پورے نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سکون میں، آسودگی میں، خوشی میں نہیں رکھیں گے تو وہ آسودگی اور خوشی آپ بانٹیں گے کس میں؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی تو وہ اس افسودگی میں رکھیں، ہم اپنے بھی حقوق پورے کریں، لوگ کریں. جس کی کونی کسی کو نہیں چبھے گی اس کی دعا بھی رد نہیں ہوگی. واہ واہ. مولا علی کا ایک فرمان ہے جی کہ انسان جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان سونے کی ہے یا لوہے کی ہے. لوہے کی ہے. تو یہ زبان جو ہے بہت ہی نصیب ساز، دعا نصیب ساز ہوتی ہے. یہ آپ کا نصیب بنا دیتی ہے. جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور اس کے دل سے جب آپ کے لیے دعا نکلتی ہے تو وہ آپ کا نصیب بھی بدل دیتی ہے. صحیح. یعنی کہ آپ کو پستیوں سے نکال کر تو ایک دم سے کامرانیوں میں لے آتی ہے. دعا کا بڑا مقام ہے اور اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے فوکس کروایا اس کے اوپر کہ اپنے رب سے دعا کا رشتہ قائم رکھو. صحیح. اپنے رب سے کچھ نہ کچھ بات کیا کرو، اس کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ رکھو. خان صاحب سے بھی میسیج لے لیں آج کی دعا کے حوالے سے. اعجاز خان صاحب دیکھنے والوں کو کہنا کیا چاہیں گے، میسیج کیا دینا چاہیں گے آج؟ دیکھیے چیزیں بڑی آسان ہیں، معاملہ بہت آسان ہے. ہم نے ذرا مشکل کیا ہوا ہمارے اندر وسوسے. دونوں پارٹیز ہے نا، ایک وائی فائی ہے میرے اللہ کی جس پہ آپ اس وائی فائی کو ٹیون کر لیں گے نا اپنے آپ پہ تو آپ کے اندر جو ڈاؤن لوڈ ہے وہ بڑی برکتوں والا، بڑی خوبصورتی والا، بر رحم والا شروع ہو جائے گا. اور ایک شیطان کی بھی وائی فائی ہے، اگر آپ اس سے کنیکٹ کریں گے تو دونوں وائی فائی ایک ساتھ نہیں چل سکتی، ایک کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کا رمضان آپ کو بتاتا ہی یہی ہے کہ آپ نے اس میں ٹرین کرنا ہے اپنے نفس کو
को, अपने अपने लवामा को, अमारा को, मुतमइन्ना को, मुल्हमा को, राजिया को, और आपने इसको अगले 11 महीने इम्प्लीमेंट करना है। तो आप यकीन करें, जब आप कोशिश करते हैं सिर्फ मेरी अल्लाह की रज़ा के लिए, वो प्योरिटी के साथ, वो प्योर एनर्जी के साथ, सिर्फ इंसान को इंसान समझने में, आप यकीन करें ये जो आपकी औलाद होती है ना, ये भी बड़ा आपके लिए एक इम्तिहान होती है। आप जब दूसरे के बच्चों को अपनी औलाद समझना शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए भी दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए भी दरवाजे खुलेंगे। बस हमारी कोनी नहीं चुभनी चाहिए, ना जुबान की, ना नजर की, ना आंख की, ना किसी भी चीज की। जब आपकी कोनियां चुभना बंद हो जाती है ना खल्क को, तो आप यकीन करें फिर आपके लिए बड़े रास्ते खूबसूरत बनाते हैं। फिर जो आप सोचते हैं तो वो उस पर पूरा करना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला में वो तौफीक दे कि हमारी सोच भी हमारी दुआ बन जाया करे। अशफाक साहब की खूबसूरत एक बात मुझे याद जी, आ गई। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, तुम ठूंगे मारना बंद करो। तो वो हम बंद नहीं करते। बिल्कुल। और जब तक और ठूंगे मार रहे होते हैं ना हम लोगों को, समझ तो भी नहीं रहे कि हमने जो है वो ठूंगे मारने बंद करने हैं, तो हमारी ज़बान में तासीर हो जाएगी और हमारी जो है वो सुनने वाला जो है वो बड़ा करीब हो के सुनेगा। बेशक ऐसी। अच्छा काशिफ साहब, ये जो हम दुआओं की बात करते हैं, फिर हम नीयत की बात करते हैं, किस्मत की बात करते हैं, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं कहीं ना जी कहीं। बेशक बेशक। नीयत की जब हम बात करते हैं तो क्या कोई ख़ास अल्फाज, कलमात, जिस तरह से हम लोग अरबी ज़बान में दुआएं मांगते हैं, या फिर जैसे भी मांगे तो अल्लाह सुन रहा है? आपकी नीयत जो है ना, आपका इखलास, आपका खुलूस, आपके अंदर की जो नीयत है, बाज़ औक़ात उसके अल्फाज नहीं होते। नेक नीयत की हर चीज़ ही आगे नेक ही होगी, क्या बात। बद नीयत की हर चीज़ आगे बद ही होगी। मेरा ख्याल है कि आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। और ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है। एजाज खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और अल्लाह ताला आपके रमज़ानुल मुबारक में आपकी ज़िंदगी में बहुत खैर व बरकत डालें कि इतनी दूर बैठे हुए भी आप देखें बिल्कुल हमारे करीब है। टेक्नोलॉजी का दौर है और अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें अता की हैं। आप सब मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने इन सब मेहमानों से, इन बहुत ही ख़ास मेहमानों से आज के इस सेशन में सीखा है कि अगर मेरी ज़ात से किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आ सकती, तो कम से कम मैं ये कोशिश कर लूँ कि मेरी ज़ात से किसी को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। कल मिलते हैं, अल्लाह ने के। अल्लाह हाफ़िज़।